बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल। मेरी आवाज आ रही है? प्लीज कोई कंफर्म करेगा? आ रही है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। और ईद कैसी गुजरी सबकी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। हाँ जी। इधर हमारे तो बिजली का इशू बना हुआ है, लाइट का। हाँ, चले, वो कौन सा कोई नई बात है, अब तो आदत हो गई है। अब तो आदत हो गई है। Okay. चलो। और ठीक है, बच्चे ठीक है सब? हाँ अंकल जी, ठीक सब है? ठीक ठाक, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और आयशा आप अच्छा। बताओ, आप ठीक हो? अच्छा, शायद बिजी हुई हुई है कहीं। शायद। अभी हम तीन लोग ही हैं तो क्लास शुरू कर दूं या रहने दें अभी? करते हैं, शायद ईद की छुट्टियां भी खत्म नहीं हुई। हाँ, चले, आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के जरिए हम अपना सबक शुरू करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी लोग ज्वाइन कर लेंगे साथ साथ। तो इस सबक में इंशाल्लाह ताला हम दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझेंगे, और ग्रामर में फेल माजी, फाला, जाला, फतहा करेंगे, और नुकाते तालीम इंशाल्लाह ताला। इस सबक में 9 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 390 बार आए हैं। ठीक है, इस सबक के ख़त्म होने तक इंशाल्लाह ताला हम 102 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 27,926 मरतबा आए हैं। ठीक है, और हमारी बैटरी माशाल्लाह से काफ़ी ग्रीन हो गई है, तो हमारी इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि हम इसको जल्द अज जल्द हाफ कर लें, और उसके बाद कोशिश करें कि इसको पूरा ग्रीन कर सकें, पूरा चार्ज कर सकें, ताकि कुरान को इंशाल्लाह ताला, कुरान की अपनी अल्फाज ज़ुबान में, अरबी में उसको समझ सकें इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा टारगेट है इस कोर्स का। और इसके बाद का तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने होमवर्क साथ-साथ करें, अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ माँगें, रब्बी ज़िदनी इल्मा, जब भी नमाज़ पढ़ें और जब भी कुछ सीखने की कोशिश करें तो रब्बी ज़िदनी इल्मा बार-बार पढ़ें, और सीखने के साथ-साथ दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करें। ठीक है? तो इंशाल्लाह सबक का आगाज़ करते हैं। कि आज के सबक में हम, क्योंकि नमाज को सीख रहे हैं, तो नमाज में हम तशहुद पहले कर चुके हैं, उससे पहले सूरह फातिहा की थी, और उससे पहले जो रुकू और सुजूद की दुआएं हैं वो हम कर चुके हैं। तो आज जो है हम इंशाल्लाह ताला दरूद जो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में पढ़ते हैं, में जो दुआ करते हैं, उसका नाम है दरूद, और उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उसका क्या मफ़हूम है। हम सबको वो ज़ुबानी याद है, और हम सब बहुत शौक से पढ़ते भी हैं, और इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब भी है, बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत भी है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम दरूद पढ़ते हैं तो हम हकीकत में क्या दुआ माँग रहे होते हैं, क्या पढ़ रहे होते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो ये एक तरह से दुआ होती है जो कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में दुआ करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो अल्लाह ताला के मुंतखब मतलब पसंदीदा इंसान हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बहुत ज़्यादा रहमतें आपके ऊपर हैं। लेकिन हम इसलिए दुआ माँगते हैं क्योंकि हमारे ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हैं, उनका बदला तो हम नहीं दे सकते, लेकिन नेचुरल बात है कि एक तरह से शुक्रगुज़ारी की जो फीलिंग होती है, शुक्रगुज़ारी के तौर पे हम ये दुआ पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला उनके ऊपर और ज़्यादा रहमतें और फ़ज़ीलतें करें। क्योंकि आज हम जो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों की वजह से हम मुसलमान हैं, क्योंकि 1500 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अनथक मेहनत और बहुत ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र के अल्लाह ताला के दीन को पहुँचाया है। तो हमारे भी जो आबा-ओ-अजदाद होंगे, उनमें से किसी तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की रोशनी पहुँची, जिसकी वजह से आज हम लोग मुसलमान हैं। मतलब मक्का से इतना दूर रहते हुए और इतने साल गुज़रने के बाद हम जो मुसलमान हैं, सारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत और आपकी कुर्बानियों का
بدلہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں. تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک طرح سے شکر گزاری کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو جب کسی کا احسان ہمارے اوپر ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے. تو obviously ہم کچھ اور تو نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن یہ کر سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سکھایا ہے کہ آپ پر درود بھیجیں. اور اس درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی مسلمانوں کو بھی کہا گیا ہے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. مطلب جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ درود پڑھے تو اس کو بہت زیادہ ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت بھیجتے ہیں. مسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا. تو مطلب اس کا ثواب تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے درود پڑھنے کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ہم کسی انسان کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کر رہے ہوتے ہیں یا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ایز اے انسان دوسرے انسانوں نے کیا ہوتا ہے. لیکن جب ہم درود پڑھتے ہیں تو یہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی سنت کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو درود کی فضیلت اس لیے بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ایک عمل کرتے ہیں تو ہم بھی وہ عمل کریں تو obviously وہ عمل کتنا افضل ہوگا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی یہ عمل کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس چیز کی بہت زیادہ فضیلت ہو جاتی ہے. اور obviously شکر گزاری کے طور پر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر بہت زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آج ہم. ٹھیک ہے. پہلا اس کا حصہ ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. مطلب اس کے الفاظ بہت سمپل ہیں اور جیسے کہ ہم سب کو زبانی یاد ہیں تو اس لیے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں. تو آج ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہم جیسے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں اللہم اے اللہ، اور یہ لفظ جو ہے 5 دفعہ قرآن میں آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی دعا ہم شروع کرتے ہیں تو دعا کا آغاز اللہم سے یا ربی سے اس طرح کے کلمات سے ہوتا ہے. اور سلی جو ہے، سلی کا مطلب ہے تو رحمت بھیج. ٹھیک ہے. سلی کے اور بھی مفہوم ہے جیسے سورت میں سورہ کوثر میں آیا ہوا ہے فصلی لربی کا ونہر، وہ بھی یہی سلی ہے لیکن اس میں شروع میں فا لگ گیا ہے تو اس سے اس کا معنی ہے کہ بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں. تو اس کا مطلب جو ہے نماز بھی ہوتا ہے اور دعا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صلی علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود رحمت بھیج. ٹھیک ہے. تو اس کے دعا اور رحمت اور اس طرح کے سارے مفہوم اس کے ہوتے ہیں. اور علی محمد، علی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، پر جیسے السلام علیکم اس میں بھی علی استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب پر ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت بھیج. وعلی آل، وا کا بھی ہم کر چکے ہیں، وا کا مطلب اور، علی پر، اور آل جو ہے آل جیسے ہم آل اولاد پڑھتے ہیں تو آل وہی مفہوم ہے یہاں بھی. ٹھیک ہے. اور آل جو ہوتا ہے وہ اس میں خاندان والے اور اتباع کرنے والے دونوں. ایک لفظ اہل ہوتا ہے، اہل جو ہوتا ہے وہ صرف خاندان والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم اہل کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف جو گھر کے لوگ جیسے بیوی بچے اور خاندان کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. لیکن جب آل ہوتا ہے تو آل کا مطلب زیادہ وسیع ہوتا ہے. آل میں خاندان والے بھی آ جاتے ہیں اور آل میں اتباع کرنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو اس کا مفہوم زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. تو جب آل کی بات ہوتی ہے تو اس میں سارے خاندان والے بھی ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے، آپ کی سنت کی پیروی کرنے والے بھی سارے ہو جائیں گے. تو اس طرح سے انڈائریکٹلی ہم لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آ جاتے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ کا اتباع کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے obviously اس دعا کو پڑھنے کا اور بھی زیادہ ایک ہمیں ریزن مل جاتا ہے نا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی رحمت کی دعا کر رہے ہیں اور انڈائریکٹلی اپنے اوپر بھی کیونکہ ہم بھی آل میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ ہم بھی اس دعا کا حصہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ آل جو ہے 26 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو
اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم اپنے اس میں لے کے آ سکتے ہیں کہ فیلنگ کے ساتھ ہم اس کو پڑھ سکیں کہ صلی اللہ کا معنی مطلب ہم جو رحمت ہوتی ہے، صلی جو ہے اس کا مطلب یہ کہ رحمتوں کی بارش فرما، رحمتوں میں یہی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو جائیں، ان کا نام بلند کریں، ان کے درجات بلند کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صلی کے جو مفہوم میں آ جاتی ہیں۔ اور آل کے بھی 2 معنی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کے ازواج مطہرات جو کہ اہل ہوتے ہیں وہ بھی آل میں شامل ہوتے ہیں، اور اہل کے علاوہ اتباع کرنے والے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یہ سب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، کیونکہ آج ہم مسلمان ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، تو اس کے بدلے میں ایک شکر گزاری کے طور پر ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم ان کے اوپر یہ دعا پڑھ کے ان پر رحمت بھیجیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس کی فضیلت بتائی ہے، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اتنے حصے کی پریکٹس کر لیتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باقی حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی انمیوٹ کرے گا؟ کنیز آپ انمیوٹ کرو گے؟ کنیز چلیں، کوئی اور اگر انمیوٹ کر لے، عائشہ اگر اچھا جی، آپ، عائشہ رحمان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے کنیز، جی، ٹھیک ہے؟ کنیز نہیں، فوزیہ بول رہی ہوں۔ اچھا، فوزیہ ہو رہی، سوری۔ ہاں چلیں جی، پھر آپ پریکٹس کر لیں۔ چلیے ٹھیک ہے۔ اللہم، اللہم، اے اللہ، اے اللہ، صلی علی، صلی اللہ، رحمت بھیج، رحمت بھیج، علی محمد، اللہ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد، وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ اب بارک ہم اللہ اس کا دوسرا حصہ فیک۔ کر لیتے ہیں، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے، کما جو ہے کا، جیسے کہ ہم کا جو ہے اور کما جو ہے، ان دونوں کا مطلب جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کا ہو کسی لفظ کے ساتھ لگا ہوا تو وہ بھی شروع میں جب لگا ہوا ہو، کیونکہ اینڈ میں جو لگا ہوا ہے اس کا تو ہم گرامر میں کر چکے ہیں نا کہ وہ آپ ہوتا ہے اس کا مطلب، لیکن یہ شروع میں لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب جیسے ہوتا ہے، اور کما بھی جو ہے اس کا مطلب بھی جیسے ہوتا ہے۔ اور صلی ہم پڑھ چکے ہیں، صلی نماز پر اور یا رحمت بھیج، یہ دونوں صلی علی پر رحمت بھیج، اور صلیتا جب اینڈ پہ تا آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ تو رحمت بھیج، کے ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ تو رحمت بھیج اپنی، ٹھیک ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کا نام بھی 69 دفعہ جو ہے قرآن میں آیا ہوا ہے، اور ہم سب الحمدللہ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بہت اچھی طرح سے، وعلی آل اور آل پر، ٹھیک ہے۔ عربی میں جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو اس کو اور آل پر پڑھتے ہیں اوبیسلی تاکہ اس کا مفہوم کلیئر ہو جائے، لیکن اگر ہم لفظی ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ کریں تو وا پر اور آل آتا ہے، لیکن ظاہر ہے پہلے بھی بات گرامر میں کر چکے ہیں نا کہ جب کسی زبان میں ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا بہت پرپوزیشن جو حروف جر ہوتے ہیں ان کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس زبان میں جس میں ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں اس کا مفہوم واضح ہو جائے اور جو جملہ ہے وہ صحیح بن سکے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہاں پہ وعلی آل کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں اردو میں تو اور آل پر پڑھتے ہیں،
جبکہ لکھا ہوا یہ الا پہلے ہوا ہے عربی میں، ٹھیک ہے. تو اس کا اب ہم اس کے معنی کیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اور آپ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ ایسی رحمت کریں جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر رحمت کی ہے. تو اب ہم یہ ذہن میں لا سکتے ہیں نا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کون سی ایسی رحمت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے اوپر بھی ہو. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا درجہ دیا تھا. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ آپ کو ایک امت بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری دنیا کا امام بنایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو مقام ہے، الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں اور بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. بہت زیادہ مقام ہے ان کا مسلمانوں اسلام میں بھی، اور اس کے علاوہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو اس لیے اس دعا میں مطلب یہ آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا مقام دیں کہ آپ کو ساری دنیا کے جو انسان ہیں وہ آپ کو نبی مانیں اور آپ کی پیروی کریں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے. تو جب بھی ہم یہ پارٹ پڑھتے ہیں تو ہمارے مطلب اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری دنیا کے انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا نبی مانے، آخری نبی مانے، اور آپ کی پیروی کریں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے سارے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں وہ آپ کو نبی مانتے ہیں اور آپ کی پیروی کرتے ہیں. تو وہ دوسری بات ہے کہ اوبیسلی سارے مذاہب میں تبدیلیاں آ گئی ہیں اور ان کا کنسیپٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، لیکن جو دعا ہے اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بھی اسی طرح بڑھائیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم نے بھی اپنی کوششیں کرنی ہیں، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، تاکہ یہ جو دعا ہم مانگ رہے ہیں اس کے بارے میں عملی اقدام بھی کر سکیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ نوازنے والے ہیں. اس سے پہلے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب نوازیے اور خوب عطا کیجیے. تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی انبیاء کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ہمارے کرنے کا کام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ساری دنیا میں پھیلا سکیں، اور ساری دنیا میں آپ کا اصل مقام جو ہے ساری دنیا کے لوگوں کو بتانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. الفاظ تو اس کے وہی سملر ہیں، تو اگر ہم ایک پارٹ اس کا درود کا کر لیں تو دوسرا پارٹ بھی اس کا سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں ہم. جی کون پریکٹس کرے گا؟ بھائی فوزیہ آپ ہی کر لیں پریکٹس. چلو ٹھیک ہے. کما صلیتا، کما صلیتا، جیسے رحمت بھیجی تو نے، جیسے رحمت بھیجی تو نے، علی ابراہیم، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام پر کی، کما صلیتا، کما صلیتا، علی ابراہیم، علی ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، جیسے رحمت بھیجی تو نے، جیسے رحمت بھیجی تو نے، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جی جزاک اللہ خیر. اب اس کا جو آخری حصہ ہے، انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے. آخری حصے میں ہم اللہ تعالیٰ کی بزرگی بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ساری دعاؤں کا اسلوب ہے کہ جس سے ہم مانگتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر ہم
دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ ہمیں کسی سے کوئی کام پڑتا ہے تو ہم اس کی تعریف کر کے ہی اس سے اپنا جو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہ بیان کرنے سے پہلے اور اس کے بعد اس کی تعریف کرتے ہیں. تو دعا کا بھی یہی اسلوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں، جس سے دعا مانگ رہے ہیں، ساتھ اس کی بھی تعریف، اس کی بھی ثنا بیان کرتے ہیں، یا اس کے اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انا کا میں دو الفاظ ہیں، انا اور کا، یہ دونوں الفاظ ہم پہلے کر چکے ہیں. کا وہی جب اینڈ پہ آ جائے تو یہ وہ گرامر والا بن جاتا ہے جس کا مطلب تو ہوتا ہے. انا کا بے شک، یقیناً، کا اور تو. ٹھیک ہے، جو کا یہ ہم کر چکے ہیں نا، کا آپ کے لیے اور یہ میرے لیے، تو یہ وہی والا کا ہے. یقیناً، بے شک آپ، یا یقیناً بے شک تو، ایک انسان کے لیے جو سامنے ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حمید، حمید جو ہے یہ حمد سے بنا ہے. حمد جو ہے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں الحمدللہ میں، سورہ فاتحہ میں، کہ اس میں تعریف اور شکر دونوں آ جاتے ہیں. اور حمید وہ ہوتا ہے کہ جو کہ تعریف کے قابل ہے. ٹھیک ہے، حمد تو ایک چیز ہے نا کہ تعریف ہے اور شکر ہے، اور حمید وہ ذات ہے جو کہ تعریف کے قابل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لفظ جو ہے 17 ٹائمز، 17 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور مجید جو ہے یہ ویسے ہی ماجد جو ہے وہ بزرگی ہے، اور مجید وہ جو بزرگی کے قابل ہے. ٹھیک ہے، جو کہ اہل ہے، جس میں بزرگی ہے اور جس میں عظمت ہے اور بڑائی ہے. ٹھیک ہے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے کہ بزرگی، جلال، عظمت، بڑائی، جو کہ پرفیکشن کے لیول پہ، کیونکہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی بات ہوتی ہے تو وہ ویسے ہی پرفیکشن کے لیول پہ، ہائیسٹ لیول پہ ہوتی ہے. اگر کسی انسان کی بات ہو رہی ہے، انسان کو ماجد یا مجید یا امجد کہا جا رہا ہے، تو وہ جو ہے وہ پرفیکشن کے لیول پہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انسان میں پرفیکشن نہیں آ سکتی اور نہ ہی ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی اسماء حسنہ، جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوتی ہے تو اس میں نیچرلی پرفیکشن ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پرفیکشن ہے. اور انسانوں کی بارے میں اگر اسی صفت کی بات ہوگی تو وہ خالی ایک کوالٹی ہوگی، لیکن اس میں پرفیکشن نہیں ہوگی، وہ اپنے کمال کے درجے تک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ جو مجید لفظ ہے یہ 4 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے ہر ضرورت کا ہماری پوری کی ہے، اور obviously ہدایت بھی ہماری ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہمارے اوپر فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی حمد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اندر بھیجا ہے اپنے دین کا پیغام دے کے. اور ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی بھی زندگی، ساری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو اس لیے جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ ان پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کریں، اپنی فضیلت کریں، اپنا رحم کریں، تو ان کا وجود بھی ہمارے لیے جو ہے ایک رحمت ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی آج ہم مسلمان ہیں. تو اس لیے انڈائریکٹلی یہ سارا کچھ ہمارے اوپر احسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے ذریعے ہمیں دین کی تعلیم دی، اور وہ دین ہم تک پہنچایا. کیونکہ اتنے اربوں کروڑوں لوگ اس زمین پہ بستے ہیں، لیکن ان سب میں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا کہ ہم تک اسلام کی روشنی ملے. حالانکہ ہم لوگ تو سعودیہ میں یا مکہ میں، اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی نہیں رہتے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی دور دراز کے علاقے میں ہمارے تک دین کی تعلیم پہنچائی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان ہے. تو اس احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار ہے. ٹھیک ہے، سارے انبیاء کرام کی بھی شکر گزار ہیں کہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی کوششوں کی وجہ سے ہم تک یہ ہدایت کی روشنی پہنچی ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر ہم تک یہ روشنی نہ ملتی تو ہم اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے، کہ ہماری دنیا تو خراب ہوتی ہی، ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس فیلنگ کو، اس احساس کو اپنے اندر لاتے ہوئے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری قربانیوں کا، ان سارے احسانات کا بہترین اجر دیں، تو اس کے بعد جب ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں پورا احساس اور پوری فیلنگ ہوگی، اور پوری شکر گزاری کے جذبات ہوں گے جب ہم یہ کلمات ادا کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اتنا ہمارے لیے انتظام کیا، اتنا ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں انبیاء کرام بھیجیں، کہ ہمیں دین کا پیغام اچھے طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے. تب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو اچھے طریقے سے لیں، خوش دلی سے لیں، اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس پہ عمل کرنے کی، کیونکہ یہ دین ہمیں اسی لیے ملا ہے کہ اس کو لے کے ہم اپنی زندگیاں بہتر کر سکیں، تاکہ ہم اپنی دنیا بھی اچھی گزار سکیں اور اپنی آخرت بھی بہترین کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم تک، کیونکہ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین جو پہنچا ہے، ہم اس کو خوش دلی سے لیں، اس کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں، تاکہ ہم اس کا جو حق ہے وہ ادا کر سکیں. اور پھر اس کے بعد یہ سارا کام کرنے کے بعد جو کام ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ہم اپنے فائدے کے لیے لیتے ہیں وہ فائدہ ہم نے دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، اور جو چیز ہمارے لیے اچھی ہے وہ سب کے لیے اچھی ہے، تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو تبلیغ کا کام بھی ساتھ ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پلاننگ کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے، اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط کر رہے ہیں. تو جو غلط کر رہے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے کوئی پلاننگ بنانی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں اپنی غلطی کا پتہ نہیں ہوتا ہم اس کو درست نہیں کر سکتے. تو اس لیے اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا جائزہ لیں، اپنی غلطیوں کو نوٹ کریں اور پھر غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو اب اس آخری حصے کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، بج فوزیہ انمیوٹ کر لیں تو اس کو بھی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، انک حمید مجید. جی انکا، انکا، بے شک تو، بے شک تو، حمید، حمید، تعریف کے قابل، تعریف کے قابل، مجید، مجید، بزرگی والا ہے. بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. جزاک اللہ خیر. اب اس کا جو اگلا حصہ ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، یہ بھی تقریباً یہ سارے وہی الفاظ ہیں، صرف دو الفاظ اس میں نئے ہیں، باقی سارے الحمدللہ ہم کر چکے ہیں. وہی الفاظ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو پہلے میں ہم نے صلی رحمت کی دعا مانگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور دوسرے حصے میں برکت کی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور برکت کا مفہوم کیا ہے؟ برکت جو ہے بہت زیادہ جامع لفظ ہے، جیسے کہ ہم عید مبارک، بارک جو ہے وہ برکت سے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی اس کا بھی روٹ ہے. اور برکت جو ہوتا ہے اس میں اس کا بہت زیادہ، جیسے میں بتایا کہ جامع مفہوم ہے، کہ اس میں خالی اضافہ نہیں ہوتا، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز عطا کی ہے تو اس میں اضافہ بھی کریں، اور اس میں جو ہے اس کا مطلب اس میں ترقی بھی ہو، نعمتوں کا عطا ہونا ہے اور اس کا ہمیشہ رہنا ہے، اور اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہونا. ٹھیک ہے، برکت کا جو معنی ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، کہ اس میں خالی برکت جو ہوتا ہے اس میں کوئی نیگیٹو میننگ نہیں ہوتا، کہ کیونکہ اگر ہم ویسے اردو میں ترجمہ کریں کہ زیادتی، یا کوئی کسی اور زبان میں کریں تو زیادتی میں نیگیٹیوٹی بھی آ جاتی ہے، کہ کوئی چیز بہت زیادہ ہو تو وہ نقصان دہ بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب برکت کی بات ہوتی ہے تو یہ ایسی خوبی اور بھلائی ہوتی ہے اور نعمتوں کا ایسا اضافہ اور ترقی ہوتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، جس میں بھلا ہی بھلا ہے. ٹھیک ہے، تو برکت ہر طرح سے پازیٹیو اس کا معنی ہوتا ہے، کہ اس کا ایسا اضافہ ہے کہ جس کے اضافے سے کوئی نقصان نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اعمال میں برکت کیا ہوتی ہے؟ اعمال میں برکت یہ ہوتا ہے کہ ان کی قبولیت ہو جائے اور ان کا بہترین بدلہ ملنا. ٹھیک ہے، اور اگر اولاد میں برکت ہو، برکت میں سے ہر چیز کا مفہوم آ جاتا ہے کہ ہر طرح کی برکت ہو،
نعمتوں کی برکت ہو، اعمال کی برکت ہو اور اولاد کی برکت ہو۔ تو اولاد کی برکت یہ ہوتا ہے کہ اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا، پھیلنا، بڑھنا اور ان کا ہمارے لیے فائدہ مند ہونا، کہ جیسے صدقہ جاریہ ہوتی ہے اولاد، تو وہ ایک طرح کی برکت ہوتی ہے کہ اولاد میں جب برکت ہوگی کہ اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا، کہ اس میں اضافہ بھی ہوگا، اس میں وہ ہمیشہ رہے گی بھی، مطلب کئی نسلوں تک وہ باقی بھی رہے گی، اور یہ کہ ان ساری نسلوں کا، ان ساری اولاد کا ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گی۔ تو اس لیے برکت کا معنی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ برکت جو ہے وہ ہر طرح کا فائدہ، ہر طرح کا بھلا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ جو باقی الفاظ ہیں وہ وہی ہیں علی محمدin، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کے بعد وعلی آلی، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ اور پہلے حصے میں ہم نے صلوات کی دعا کی ہے، اللہم صلی علی، تو اب اس میں برکت بھی شامل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب دعا جو ہے ہم نے ہر طرح کی اس میں شامل ہو، ہر طرح کی بھلائی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ تو جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر احسانات ہیں، تو ہم جتنی بھی ان کے لیے جتنے بھی اچھے سے اچھے الفاظ استعمال کر کے ان کے لیے دعا مانگیں وہ کم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ کوئی اور کرے گا پریکٹس؟ بھابی نشاط آپ کریں گی پریکٹس؟ نشاط احسن؟ چلے عظما شہزاد آپ کرو گے؟ آپ انمیوٹ کر لو۔ جی جی جی۔ اللہم، اللہ اللہم اے اللہ، اے اللہ بارک علی محمدin، بارک علی محمدin برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم بارک علی محمدin، اللہم بارک علی محمدin اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آل محمد، وعلی آل محمد اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اب اس کا ہم اگلا حصہ کر لیتے ہیں۔ کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ بھی ہم سارے الفاظ پہلے کر چکے ہیں۔ کا اور کما، جب کا شروع میں کسی لفظ کے آ جائے تو وہ جیسے کے مفہوم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کما کا معنی بھی جیسے ہے، اور بارکتا جیسے جیسے سلیتا ہم نے کی تھی، تا جب اینڈ پہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تو برکت عطا فرما، کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو برکت عطا فرما۔ تو یہ گرامر میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم یہ کریں گے۔ فالتا یہ بھی اسی مفہوم میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سلیتا اور بارک بارکتا، یہ سارے الفاظ استعمال کر کے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی بارش اور مہربانی اور آپ کے نام اور درجات کی بلندی عطا فرمائے، تاکہ خالی مسلمان نہیں، ساری دنیا کے جو انسان ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو پہچانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دیں جس کے آپ اہل ہیں، اور برکت اور خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا اور ہمیشہ رہنا اور بڑھتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں، آپ کی آل میں، آپ کے ہر عمل میں، اور تو یہ ہر طرح کی خوبی اور بھلائی عطا فرمائے۔ تو یہ ساری دعائیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں، اور پھر علی ابراہیم، کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر یہ ساری برکتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں، ویسے ہی وہی دعا ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی امامت دی ہے، ایسا مقام دیا ہے کہ دنیا کے سب مسلمان، عیسائی، یہودی انہیں نبی مانتے ہیں،
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہی قبولیت، ایسا ہی مقام عطا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا آنے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو اس لیے ہم دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنے کی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ نہ صرف دعا کریں بلکہ اس کے لیے کوشش بھی کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے جن تک نہیں پہنچا ان پر پہنچانے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق بھی دیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمائیں جس کے آپ اہل ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جی عظما آپ بھی انمیوٹ کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرتے ہیں. جی. جی. کما بارکتا، کما بارکتا، جیسے برکت عطا کی تو نے، جیسے برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، کہ کما بارکتا علی ابراہیم، کما بارکتا علی ابراہیم، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم، اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی. جزاک اللہ خیر. اب اس کا اگلا حصہ کرتے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. انک حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل اور بزرگی والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں. جی عظما آپ ہی پڑھ لو ساتھ. انکا، انکا، بے شک تو، بے شک تو، حمید مجید، حمید مجید، تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. انکا حمید مجید، انکا حمید مجید، بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. بے شک تو تعریف کے قابل بزرگی والا ہے. جزاک اللہ خیر. تو یہ ہمارا الحمدللہ درود جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کا پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. تو امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ایک یا دو نئے الفاظ ہیں ان کے معنی کو یاد کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرے گا، اور جب بھی نیکسٹ ٹائم اس کو پڑھیں تو پوری انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اور پوری سمجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ پڑھیں اور پوری شکر گزاری کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہم obviously نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تو ہم نہیں اتار سکتے، لیکن ہم آپ پر جتنے زیادہ اچھے دل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ درود پڑھیں گے، اتنا زیادہ ہمیں خود ہی اس کا فائدہ ہوگا. اور ظاہر ہے اس کی ساری رحمتیں برکتیں ہماری اپنی ذات کے لیے ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ جو احسانات کیے ہیں، ہم ان کے جواب میں آپ کے دین کو اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں اور آپ کی شکر گزاری کا حق ادا کر سکیں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے، کچھ شیئر کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو ہم اپنا گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اگر کسی نے کوئی بات نہیں کرنی تو پھر ہم گرامر کا شروع کر لیتے ہیں. گرامر میں آج انشاءاللہ تعالی ہم فعل ماضی کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے ہم اسم کر چکے، پہلے تھوڑا سا جو پہلے کر چکے ہیں اس کو دہرا لیتے ہیں کیونکہ ہماری تھوڑی سی بریک بھی زیادہ لمبی ہو گئی ہے. تو 2 ہفتے کے بعد ہماری کلاس ہو رہی ہے، تو امید کرتی ہوں کہ سب نے اس دوران میں پریکٹس بھی کی ہوگی، اور جو ایکسرسائز اور جو ہوم ورک آپ کو ملے تھے وہ بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے.
کیونکہ اس کو عربی کو سیکھنے کا یہی ہے کہ آپ اگر پریکٹس نہیں کریں گے تو ساتھ ساتھ بھولتا جائے گا، کیونکہ شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو ٹائم نہ دیں، تو ہمیں ظاہر الجھنوں میں الجھائی رکھتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جتنا سیکھیں اس کو پریکٹس کریں ساتھ ساتھ، تاکہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہمارا ساتھ ساتھ پختہ ہوتا رہے اور ہمیں یاد رہے. ٹھیک ہے، تو اور چھوٹا چھوٹا لیسن ہوتا ہے، اگر اس کو آئی ڈونٹ تھنک اس کو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو پریکٹس کرنے میں. تو اگر ساتھ ساتھ پریکٹس کریں اور ساتھ ساتھ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو کوشش کریں کہ جو چیز ہم نے سیکھی بھی ہے اگر وہ آتی ہے تو اس پہ تھوڑی دیر کے لیے، کچھ سیکنڈ کے لیے رک کے اس پہ غور کریں، تاکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری سمجھ جو ہے وہ بہتر ہو. ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ تعالیٰ فعل ماضی ہم کریں گے. فعل ماضی میں فعلا، فتح اور جعل، یہ 3 الفاظ ہیں جن کو ہم آج کور کریں گے. ٹھیک ہے، اور گرامر جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں، اور ٹی پی آئی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سننا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، سوچنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، بتانا بھی ہے، اور دل سے کرنا ہے اور مل کے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا ٹی پی آئی ہے کہ ہم نے اپنے تک نہیں رکھنا ہے، ہم نے خود بھی اچھے طریقے سے سیکھنا ہے اور ہم نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے، تاکہ ہمارا سیکھا ہوا بھی پختہ ہو سکے. ٹھیک ہے، تو تھوڑی سی پہلے ریویژن کر لیتے ہیں جو پہلے ہم کر چکے ہیں پچھلے لیسنز میں. ہم نے کلمے کی 3 قسمیں پڑھی ہیں کہ کلمے کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف. اور اسم جو ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم جو ہے یہ کسی چیز کا نام ہوتا ہے، کسی جگہ کا نام ہوتا ہے، یا کسی صفت کا نام ہوتا ہے، جیسے کہ مسلم، مومن وغیرہ. اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو بھی اسم ہوتا ہے اس کے شروع میں ال ہوتا ہے، یا اس کے اینڈ پہ ان اور ان ہوتا ہے، تنوین ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یا اس کے اینڈ میں اگر وہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا اسم ہے، تو اس کے اینڈ میں واو نون یا نون یا الف تا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری پہچان ہے اسم کی کہ ایسا کوئی بھی لفظ ہوگا جس کے شروع میں ال، اینڈ پہ ان ون ین ات آ رہا ہے، تو وہ جو ہے اسم ہوگا. ٹھیک ہے، اور فعل وہ ہوتا ہے جس سے کسی کام کے کرنے کا یا ہونے کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم فعل شروع کریں گے کرنے، جس سے پتہ چلے گا کہ کوئی کام ہو رہا ہے یا کوئی کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو حرف جو ہے، حرف بھی ہم کر چکے ہیں، جیسے حروف جر ہم نے کیے تھے پچھلے 3 لیسنز میں، ہم حروف کر چکے ہیں. اور یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو نہ تو اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو بھی لفظ ہوتے ہیں وہ حروف ہوتے ہیں، اور یہ جملہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو حروف ہیں حروف جر ہے ان میں ہم لا، من، ان پہلے لیسن میں ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا. ٹھیک ہے، اور منہو، منہم، من کا، منی، منکم، منا. ٹھیک ہے، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا. ٹھیک ہے، یہ ہم کر چکے ہیں. لہو اس کے لیے، ان سب کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے. اور منہو اس سے، ان سب سے، آپ سے، مجھ سے، آپ سب سے اور ہم سب سے. انہو بھی سے، اس سے، ان سب سے. ان کا، آپ سے. انی مجھ سے. انکم آپ سب سے. انا ہم سب سے. ٹھیک ہے، یہ امید کرتی ہوں کہ سب کو انشاءاللہ تعالی یاد ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہم نے بی، فی اور علا کیا تھا. ٹھیک ہے، بی ساتھ، بھی اس کے ساتھ، بھی ان سب کے ساتھ، بھی کا آپ کے ساتھ، بھی میرے ساتھ، بھی کم آپ سب کے ساتھ، بھی نہ ہم سب کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور فی میں کیا تھا، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی مجھ سے، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، اور فی نہ ہم سب میں. اور علا جو ہم نے کیا تھا اس کا مطلب پر ہے، جیسے السلام علیکم، کہ علیہ آپ پر، علیہم علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، اور علیہ کا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، اور علینا ہم سب پر. ٹھیک ہے، اور جو تیسرا اس کا حروف جر کا تھا اس میں ہم نے الا، مع اور اندہ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیہ کا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، اور الینا ہم سب کی طرف. اور مع ساتھ، معہو اس کے ساتھ، معہم ان سب کے ساتھ، مع کا آپ کے ساتھ، مائی میرے ساتھ، معکم آپ سب کے ساتھ، اور معنا ہم سب کے ساتھ. اور اندہ پاس کیا تھا، اندہو اس کے پاس، اندہم ان سب کے پاس، اندہ کا آپ کے پاس، اندی میرے پاس، اندکم آپ سب کے پاس، اور اندنا ہم سب کے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو الفاظ ہیں یہ تقریباً 10,000 سے زیادہ دفعہ قرآن میں یہ سارے الفاظ جو ہم نے کیے ہیں نا، یہ جو 9 الفاظ ہیں. اور پھر
हा लगा के औरत का सीगा बन जाता है, मुअन्नस का सीगा बन जाता है। तो ये सारे अल्फाज 10,000 से ज़्यादा दफ़ा कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ज़ाहिर है हम लोग जब कुरान पढ़ते हैं तो आप लोग नोटिस भी कर रहे होंगे इन अल्फाज को, और नोट भी करते जा रहे होंगे कि ये हम सीख चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज हम अपना फेल, आज के सबक के बाद जो अगले कुछ असबाक हैं उनमें हम फेल के बारे में सीखेंगे। ठीक है, फेल जो होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, और वर्ब जो होता है अरबी में जो फेल वही होता है ना कि इससे किसी काम के होने का पता चलता है कि ये काम हो रहा है, हो चुका। इसमें फेल जो होता है इसमें फिर ज़माने भी आ जाते हैं, ठीक है? तो हम उर्दू में, इंग्लिश में तो पढ़ते हैं ना कि 3 ज़माने होते हैं कि फेल, माज़ी, फेल, हाल और फेल मुस्तक़बिल। तो अरबी में जो होते हैं वो जो फेल होते हैं वो उसमें खाली 2 ज़माने होते हैं, ठीक है? तो ये अभी हम सीखते हैं, और अरबी में जो ज़्यादातर फेल होते हैं वो 3, जैसे कि पहले भी आपको बताया कि 3 रूट वर्ड होते हैं, कि 3 हरूफ होते हैं। ज़्यादातर अल्फ़ाज़ जो अरबी के मुँह हैं वो ती उनकी जड़ जो होती है वो 3 हरूफ पे होती है। तो फ़ेल भी आम तौर पे जो ज़्यादातर हैं वो 3 हरूफ से मिल के बनते हैं। जैसे कि फ़अला, इसमें फ़ा, आइन और लाम है, और फ़तहा, फ़ा, ता और हा, नसरा, नून, सॉद और रा, दरबा, दौद, रा और बा, कि मतलब ऐसे इनकी जो जड़ होती है, असल लफ़्ज़ जो होता है वो 3 हरूफ पे मुश्तमिल होता है, और इसके आगे और पीछे जैसे हमने हरूफ़ जड़ भी जोड़े थे, तो वो इन 3 अल्फ़ाज़ के आगे या पीछे आ जाते हैं, तो उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर हमें पता है कि असल लफ़्ज़ जो है वो ये वाला है, और उसके साथ जो लगा हुआ है ये हरूफ़ जड़ है और उसका ये मायनी है, और उसके अगर बाद में कुछ लगा हुआ है तो वो कोई ज़मीर है या कोई उसका क्या मायनी है, तो उससे हमें उस लफ्ज़ को समझना आसान हो जाता है, ठीक है? उसका मफ़हूम समझना आसान हो जाता है, क्योंकि अरबी की ये खूबसूरती है कि उसमें सारी जो चीज़ें वो साथ ही हर्फ़ के जुड़ जाती हैं, तो वो उसका एक एक ही लफ्ज़ लगता है देखने में, लेकिन अगर उस लफ्ज़ को हम ब्रेक डाउन करें तो पता चलता है कि उसमें काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाज़ शामिल होके वो एक लफ्ज़ बना है, काफ़ी ज़्यादा हरूफ शामिल हुए हैं, या काफ़ी चीज़ें उसके हिस्से हैं जिनको अगर हम अलग-अलग करें तो उसका मफ़हूम क्लियर हो जाता है। तो आज हम यही देखेंगे कि फ़ेल में कैसे फ़अला जो 3 लफ्ज़ों का हरूफ है, 3 लफ्ज़ों का एक हर्फ है, 3 हरूफ का एक जो लफ्ज़ है, उससे हम कैसे मुख्तलिफ अल्फ़ाज़ बना सकते हैं, ठीक है? तो अरबी में 3 तरह के जो फ़ेल होते हैं, जो हमारे उर्दू में होते हैं, वो तो फ़ेल माज़ी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल होता है, लेकिन जो अरबी में होता है, वो एक फ़ेल माज़ी होता है। फ़ेल माज़ी जो कि हो चुका है, परफ़ेक्ट टेंस जो कि गुज़र चुका है, जिसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है? वो एक काम ख़त्म हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। वो शुरू हुआ था और वो उसके बाद ख़त्म हो गया, मुकम्मल हो गया है, ठीक है? तो वो माज़ी है। और फ़ेल मुज़ारे जो है, वो ऐसा काम है जो कि उर्दू में फ़ेल हाल और फ़ेल माज़ी होता है। फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल होता है, वो अरबी में दोनों इकट्ठे होते हैं, और उसको फ़ेल मुज़ारे कहते हैं, ठीक है? तो फ़ेल मुज़ारे में जो है, वो ये भी हो सकता है कि जो काम है वो अभी हो रहा है, हाल में हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि वो जो काम है वो फ्यूचर में होगा, ठीक है? तो इसके दोनों मफ़हूम होते हैं कि इसमें हाल भी होता है और मुस्तक़बिल भी होता है। ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस इसको कहते हैं। इसमें ये है कि काम जो है वो या तो अभी जारी है, शुरू हुआ था और ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हो रहा है काम, या वो जो काम है वो मुस्तक़बिल में होगा, अभी हुआ नहीं है, ठीक है? माज़ी में तो ये था ना कि काम हो के ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो मुज़ारे है उसमें या तो काम अभी हो रहा है या अभी होगा, तो या तो वो हाल में हो रहा है या वो मुस्तक़बिल में होगा। तो हाल और मुस्तक़बिल दोनों जो हैं वो फ़ेल मुज़ारे में आ जाएँगे। और इसके अलावा जो तीसरा अरबी में फ़ेल होता है वो फ़ेल अमर है, कि हुक्म देना। तो हुक्म करना, कोई काम करने का हुक्म देना या कोई काम ना करने का हुक्म देना, ठीक है? तो ये जो है तीसरी किस्म का फ़ेल है अरबी का। तो हम आहिस्ता-आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला जो आइंदा हमारे आने वाले लेसन है उनमें फ़ेल माज़ी, फ़ेल मुज़ारे, फ़ेल अमर इन तीनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो सबक है हमारा फ़ेल माज़ी पे है। तो फ़ेल माज़ी वो वाला काम है जो कि हो चुका है, परफ़ेक्ट टेंस के। इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि ये शुरू हुआ था और वो ख़त्म हो चुका है, और ये गुज़र चुका है ज़माना, मतलब जो माज़ी में हो चुका है, ठीक है? तो उसमें हम जो मिसाल सबसे पहले लेंगे वो फ़अला, वही जो कि 3 हरूफ से मिलके फ़अला उसने किया, ठीक है? कोई भी फ़ेल जब किया जाता है तो उससे फ़अला उसने किया। और ये जो हम सीखेंगे 6 तरह के नमूने, जैसे कि हमने पहले 6 अल्फ़ाज़ सीखे हैं ना,
جو کہ ہم نے حروف جر کیے تھے، ٹھیک ہے، ہوا، ہم، چلیں anyway آپ کو پتہ ہی ہے ذہن سے بھی نکل گئے. تو اسی طرح کے 6 الفاظ اشارے ہم وہی کریں گے، ٹھیک ہے. ہوا کے لیے جو اشارہ تھا وہ جو ہے، یا وہ جو دور بندہ ہے، تو فعلا جو ہوگا وہ بھی وہی سیم اشارہ ہوگا، فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے. کیونکہ ہوا کے لیے بھی ہم نے وہ کیا تھا نا کہ وہ جو تھرڈ پرسن ہے، اور فعلا بھی اس تھرڈ پرسن نے کیا، کوئی بھی کام جو اس نے کیا، ٹھیک ہے. فعلو، ہم جو ہم نے کیا تھا ان سب کے لیے، کیونکہ سارے تھرڈ پرسن تھے جو کہ دور ہیں، ہمارے پاس نہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے، کسی تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے جو کہ موجود نہیں ہے. تو فعلو بھی ہے، ان سب نے کیا، تو اس لیے اشارہ بھی سیم ہوگا، جو ہوا ہم کا اشارہ تھا وہی فعلا اور فعلو، ٹھیک ہے. فعلو جب ہوگا تو وہ ان سب نے کیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو کا یہ ہمارا تھا، کا آپ اور یہ میں، تو جب فعلتا ہوگا تو وہ آپ نے کیا، اور فالتو اگر ہوگا تو وہ میں نے کیا، ٹھیک ہے. تو ان کی انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹس کریں گے بہت زیادہ. تو اگر ابھی آپ کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی انشاءاللہ تعالی پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ بھی آسان لگنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو جیسے کا آپ کے لیے اشارہ تھا اور یہ میرے لیے تھا، تو فالتا، فعلا، آپ وہی اس پہ غور کریں نا کہ فعلا جو پہلا 3 حرف ہیں وہ سیم ہے، فا، عین اور لام. تو جو تبدیل ہوا ہے وہ صرف اس کی اینڈنگ بدل رہی ہے، ٹھیک ہے. فعلو میں اینڈ پہ واو اور الف آ گیا ہے تو وہ فعلو بن گیا ہے. اور اگر اس کے آخر میں فعلتا، تا زبر کے ساتھ آ گیا ہے، جیسے سلیتا، بارکتا، ہم ابھی درود شریف میں پڑھ چکے ہیں نا کہ دوسرے حرف میں کہ کما سلیتا، کما بارکتا علی ابراہیم، تو یہ اسی پیٹرن کے الفاظ ہیں. تو فعلتا اس میں یہی تھا نا کہ بارکتا، کہ آپ نے برکت کی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا گیا تھا کہ تو نے برکت دی ہے ابراہیم علیہ السلام کو. تو فعلتا یہ بھی وہی کیا ہے کہ آپ نے کیا ہے، کہ آپ رسپیکٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کے جو الفاظ آخر میں تبدیل ہوئے ہیں، جیسے ہم نے سلیتا کیا تھا، اور اس میں بھی آخر میں تا تھا، یا اگر سلیتو ہم اس کو پڑھیں گے تو وہ اس کا معنی چینج ہو جائے گا کہ میں نے، آپ سے میں پہ ہو جائے گا. تو بس آپ نے اینڈنگ کو یاد رکھنا ہے. باقی جو بھی لفظ ہوگا، جیسے آج ہم نے 3 حروف کرنے ہیں، فعلا، جعلا اور فتح، تو وہ شروع کے 3 لفظ وہ سیم ہوں گے، لیکن جو آخر اینڈنگ ہوگی وہ صرف تبدیل ہوگی، تو اس سے ہم نیا لفظ بن جائے گا. تو عربی کی یہی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو اس کا رول پتہ چل گیا، اس کا پیٹرن پتہ چل گیا، جیسے اس کا فارمولا پتہ چل گیا ہے، تو آپ ایک لفظ سے اس کے پوری گردان جو ہے وہ آپ خود ہی بنا سکتے ہیں، اور بہت زیادہ الفاظ میں آپ کے اضافہ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر اس کے کوشچن بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو کون پریکٹس کرے گا ساتھ؟ مائرہ آپ کرو گے پریکٹس؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پریکٹس کرو گے فعل ماضی کے فعلا کی؟ جی اوکے. جی چلو. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کرتے ہیں. فعلا اس نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک
ہے. ایک دفعہ اس کی عربی کی خالی پریکٹس کر لیتے ہیں اشاروں کے ساتھ, اردو نہیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فعلا فعلو, فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. ٹھیک ہے, اشارے ساتھ کریں, آپ سب بھی ساتھ ساتھ پریکٹس کریں پلیز, کیونکہ ساتھ ساتھ اشارے کریں, کیونکہ اشارے کرنے سے ہمیں ایک طرح سے دماغ میں رجسٹر ہوگا. جب ہم ادھر اشارہ کرتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہ اس طرف اشارہ ہو رہا ہے, کہ کوئی شخص ادھر جو بیٹھا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اور جب سامنے اشارہ ہو رہا ہے تو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اور جب زیادہ انگلیاں ہو رہی ہیں تو زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے, اور ایک انگلی تو ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ایک دفعہ پھر خالی اشاروں کے ساتھ اردو کے بغیر پریکٹس کر لیتے ہیں. فعلا فعلو, فعلا فعلو, فعلتا فعلتو, فعلتا فعلتو, فعلتم فعلنا. فعلتم فعلنا. جی جزاک اللہ خیر. اب اس کے آپ انمیوٹڈ ہو, اب اس کے کوشچن آنسر کی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ کیسے ہم بول چال میں اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم حل لگا لیں گے, جیسے کہ پہلے بھی ہم کوشچن میں حل اور نام لگا چکے ہیں نا, حل سوال کے لیے کہ حل فعلا کیا اس نے کیا, تو اس کا جواب یہ ہوگا نعم فعلا, ہاں اس نے کیا. اور حل فعلو کیا ان سب نے کیا, تو نعم فعلو, ہاں ان سب نے کیا ہے. تو ٹھیک ہے, اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. مائرہ آپ ہی انمیوٹ کر لو. حل فعلا, نام فعلا, حل فعلو. نام فعلو. جی جزاک اللہ خیر. اب اس کے جو کا جی اور کمنا جو ہم نے کیے تھے, اب وہی کوشچن ہے کہ آپ کا, میرا اور تمہارا اور ہمارا بات ہو رہا ہے, لیکن جب ہم فعل میں کریں گے تو وہ فعلتا فعلتو ہو جائے گا, کہ اگر کوشچن میں فعلتا آئے گا تو آنسر میں فعلتو ہوگا, اور اگر کوشچن میں فعلتم ہے تو فعلنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جو کا یہ کم نہ تھا وہ تا تو تم نہ میں چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تا تو تم نہ. ٹھیک ہے, تو اس کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. حل فعلتا کیا, سوری, حل فعلتا کیا آپ نے کیا, نام فالتو, نام فالتو, ہاں میں نے کیا ہے. حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا ہے, نام فالنا, ہاں ہم سب نے کیا. جی جزاک اللہ خیر. الحمدللہ اب آپ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا, کیونکہ اسی پیٹرن پہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں, صرف یہ چینج ہوئی ہے کہ پہلے ہم حروف جر اور جو ضمائر تھے ان کے ساتھ کر رہے تھے پریکٹس, اور اب جو ہے ہم فعل کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور فعل ماضی کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن پیٹرن وہی ہے کہ ہم نے صرف تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے, اور جو فرسٹ پرسن ہے اس کی بات ہو رہی ہے, اور سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے الفاظ جو چینج ہو رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی سیم پیٹرن ہے, جیسے وہاں پہ پیٹرن سیم تھا, یہاں پہ بھی فارمولا جو ایک طرح سے وہ سیم ہے. جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ کیا چینج ہونی ہے, تو آپ کوئی بھی لفظ آپ کو ملے گا تو آپ اس کی پوری گردان جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اس میں بس یہ نوٹ کرنا ہے کہ اس میں خالی جو اینڈنگ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو آخری حصہ ہے, جیسے کہ اگر ہم سڑک کے کنارے کھڑے ہیں تو اس میں گاڑیاں گزر رہی ہیں بہت زیادہ, تو ہمیں اس کے پچھلا حصہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی گاڑی گزری ہے, کوئی ٹرک گزرا ہے یا کوئی جیپ گزری ہے, تو اس کا آخری حصہ ہم دیکھتے ہیں اس کا کیونکہ فعل ماضی وہ ہے نا جو گزر چکا ہے, تو جو چیز گزر چکی ہے اس کا آخری حصہ, اس کا پیچھے والا حصہ دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا, اس کا کون گزرا ہے, کہ ایک شخص گزرا ہے, میں نے کیا ہے, آپ نے کیا ہے, یا کس نے کیا ہے, اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے آخری حصہ جو ہے وہ اہم ہے فعل ماضی کا, کہ آپ نے اس کا اینڈنگ دیکھنی ہے کہ اینڈنگ کیا ہے. جب آپ کو اس کی اینڈنگ کا پتہ چل جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام جو ہوا ہے, کیونکہ فعل جو ہے وہ کوئی کام ہے, تو اگر آپ اس کی اینڈنگ کو یاد کر لیں گے اور اس کو نوٹس کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل, یہ جو کام ہے, یہ کس نے کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے ہم نے آج کے سبق میں جو 3 حروف کرنے ہیں, وہ 3 جو الفاظ کرنے ہیں وہ فعلہ ہم کر چکے ہیں, اس کے ساتھ ہی فتحہ اور جعلہ. ٹھیک ہے, فتحہ جو ہے اس کا مطلب اس نے کھولا ہے, اور جعلہ اس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اور فعلہ اس نے کیا, جو کہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو ابھی ہم نیکسٹ جو ہے جعلہ کرتے ہیں, یہ بھی سیم پیٹرن پہ, جیسے فعلہ
خالی فا کی جگہ جیم آ گیا ہے تو جعلا بن گیا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا کہ ہم نے جہاں جہاں فا تھا وہاں جا لگا دیں گے تو یہ پوری وہ جعلا کی گردان بن جائے گی. ٹھیک ہے، جعلا اس نے بنایا. اردو میں بھی جیسے جعلی نوٹ کے غلط نوٹ نیگیٹو سینس میں یوز ہوتا ہے جعلا، لیکن عربی میں یہ پازیٹیو سینس میں بھی ہوتا ہے کہ جعلا بنانے کے لیے، کہ اس نے بنایا. ٹھیک ہے، تو سانچہ اس کا ایک ہی ہے، صرف ہم نے فا آئین لام اور جیم آئین لام. فعلا جب ہوگا اس نے کیا، جعلا اس نے بنایا، تو فا کی جگہ جیم لگا دیں گے تو اس کا پورا گردان ہماری تیار ہو جائے گی. ٹھیک ہے، جیسے یہ فعلا، یہ انہوں نے ریڈ کر کے پورا وہ دکھایا ہوا ہے کہ بلو میں جو ہے وہ سارا تبدیل ہونے والی پارٹ ہے، اور جو شروع میں ریڈ میں ہے وہ جو ہے وہ حروف ہیں اس فعل کے. تو فا کی جگہ جب ہم نے جیم کر دیا ہے تو فعلا کی جگہ جعلا بن گیا ہے، فعلو کی جگہ جعلو، اور فعلتا کی جگہ جعلتا، فعلتو کی جگہ جعلتو، اور فعلتم کی جگہ جعلتم، اور فعلنا کی جگہ جعلنا. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ یہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آسان لگے گا، کیونکہ صرف آپ نے اس کی اینڈنگ کو سمجھنا ہے کہ وا تا تو تم نا. ٹھیک ہے، وا جو ہے وہ ان سب کے لیے، اور تا تو تم نا، یہ اس کو سمجھ لیں، اس کو یاد کر لیں، تو اس کے ساتھ کوئی بھی حرف آپ کوئی بھی، جیسے ایک سانچہ جب تیار ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی دھات آپ ڈال دو تو وہ اس چیز بن جاتی ہے، وہ سیم چیز بن جاتی ہے. تو سیم اس کا بھی یہی ہے. اور بھی کی یہ خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کو اس کا رول پتہ چل گیا ہے تو آپ بہت زیادہ آپ کو آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جعلا جو ہوگا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا. ٹھیک ہے، پھر جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، اور جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، تو اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. راشدہ آپ انمیوٹ کرو گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جعلا اس جی. نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا ایک شخص ہے. ٹھیک ہے، سوری جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. جعلا اس نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلو ان سب نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتا آپ نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلتم آپ سب نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، ایک دفعہ اس کی اردو کے بغیر خالی عربی میں اشاروں کے ساتھ خالی پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جعلا جی. جعلو، جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا. جعلتم جعلنا. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. آپ ہی بتا دو جی راجدہ، کلیئر ہے یہ؟ مشکل تو نہیں لگ رہا؟ جی 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 ٹھیک ہے. وہ میری نظر اوپر تھی جب میں غلط پڑ گئی تھی، میں وہ نہیں کوئی پیٹرن بات دیکھ نہیں. رہی تھی. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ، جیسے میں نے بتایا نا کہ جب سمجھ آنے لگ جاتی ہے تو انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے اس کو کرنا. تو جب اس کو بھی سمجھ آنے لگ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ انسان شوق سے آپ لوگ بھی، کیونکہ جب یہ قرآن میں بھی جب یہ آپ کو ایسے جملے ملیں گے جیسے کہ ابھی درود میں ہم نے پڑھا ہے صلیتا اور بارکتا، تو اب اس کی ہی آپ کو سمجھ زیادہ آنے لگ گئی ہوگی کہ کیوں وہاں پہ صلیتا، صلی اور صلیتا وہ جو استعمال ہوا ہے وہ کیا اس میں جی چینج آ جی گئی ہے کہ
सल्लैता माजी में क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, तो वो माजी में थे, तो उन पे वो गुजर चुका था, ज़माना हो चुका था, तो उन पे अल्लाह ताला कर चुके थे रहमत, तो उनकी बात हो रही है, तो वो इसलिए सल्लैता आया था क्योंकि वो फ़ेल माजी था। तो ऐसे ही जब आप कोई इन अल्फाज में से भी कोई अगर कुरान पढ़ रहे होंगे तो उसमें मिलेगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी कि ये जो बात हो रही है, ये माजी की बात हो रही है। अगर किसी गुजरी हुई कौम की बात हो रही है तो उसमें फ़ेल माजी का सीगा आएगा, उसमें या तो एंड में वाव अलिफ आएगा, या ता तू आएगा, या तुम ना होगा। तो उससे ये समझ आना आसान हो जाएगा कि ये कौन से ज़माने के कौन से लोगों की बात हो रही है, ठीक है? तो अब राशिदा आप ही अनम्यूट कर लो, तो हम इसकी जो बोलचाल है उसकी प्रैक्टिस कर लेते जी हैं। जी जी। हल जाला क्या उसने बनाया? नाम चाला, उसने नाम बनाया। जाला, हाँ जी उसने हाँ, उसने बनाया। बनाया। माशाल्लाह से अब समझ आने लग गई है, तो अब खुद आंसर देना शुरू कर दिए सबने। हल जालू, जी। ना नाम जालू, नाम जालू, शाबाश माशाल्लाह। हल जालता, नाम जालता, नाम जालतू, ता है तो तू होगा ना। सॉरी सॉरी, नाम जालतू। नाम जी जी, जालतू, ठीक मेरी है। नजर हल वही जाल क्वेश्चन पे तुम, थी। नाम जालना। नाम जालना, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस इसमें यही है, ता तू को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि इसमें अगर आप चेंज कर देंगे तो बिल्कुल वो अल्फाज का मायने चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे सारा सेम है, सिर्फ हरकत उसकी डिफरेंट है। तो इसलिए अरबी में हरकत इतनी ज़रूरी होती हैं कि हर हरकत, और इसीलिए वो जो तजवीद पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, वो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एक छोटा सा हरकत की भी गलती हम कर दें तो वो लफ्ज़ का पूरा मफ़हूम तब्दील हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गौर से कुरान को पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा समझ के साथ कि हम हर लफ्ज़ को ठीक अदा करें, जैसा कि उसको अदा करने का हक तभी है, कहते हैं ठहर ताकि ठहर उसका के पढ़े। जी, जी, ठहर-ठहर के और उसको सही उसका हक दे के पढ़ें, ताकि सही उसकी अदायगी करें, ताकि उसका मफ़हूम सही रहे, उसका मतलब चेंज ना हो। ठीक है, और इसी तरह हम जो जाला और फ़अला हमने कर लिया है, तो फ़तहा भी सेम उसी पैटर्न पे होगा। फ़तहा उसने खोला, फ़तहू, ठीक है। वाव और अलिफ जब उसके सामने उसके एंड पे आ जाएगा, फ़तहा के एंड में वाव और अलिफ ऐड हो गया है, तो फ़तहू हो जाएगा, उन सब ने खोला। फिर उसके एंड में अगर ता ज़बर लग जाएगी तो फ़तहता, आपने खोला। और अगर ता पे पेश आ जाएगी तो फ़तहतु, मैंने खोला। और फिर अगर तुम लग जाएगा, फ़तहतुम, आप सब ने खोला। और अगर एंड पे ना लग जाएगा तो फ़तहना, हम सब ने खोला। ठीक है, तो इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर कोई और, आयशा रहमान, आप करोगे प्रैक्टिस? अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आयशा, हाँ जी। चलें इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। फ़तहा उसने खोला, फतहा उसने खोला, फ़तहू उन सब ने खोला। फतहू उन सब ने खोला, फ़तहता आपने खोला। फतहता आपने खोला, फ़तहतु मैंने खोला। फतहतु मैंने खोला, फ़तहतुम आप सब ने खोला। फतहतुम आप सब ने खोला, फ़तहना हम सब ने खोला। फतहना हम सब ने खोला, ठीक है, फ़तहा उसने खोला। फतहा उसने खोला, फ़तहू उन सब ने खोला। फतहू उन सब ने खोला, फ़तहता आपने खोला। फतहता आपने खोला, फ़तहतु मैंने खोला। फतहतु मैंने खोला, फ़तहतुम आप सब ने खोला। फतहतुम आप सब ने खोला, फ़तहना हम सब ने खोला। फतहना हम सब ने खोला। ठीक है, एक दफा अरबी में प्रैक्टिस कर लेते हैं, खाली उर्दू के बगैर, इशारों के साथ। फ़तहा फ़तहू, फतहा फतहू, फ़तहता फ़तहतु, फतहता फतहतु, फ़तहतुम फ़तहना। फतहतुम फतहना। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा तीसरा भी हो गया है, वो भी सेम पैटर्न के। तो इंशाल्लाह ताला इसकी प्रैक्टिस करिएगा तो इंशाल्लाह ताला और पुख्ता हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारा नुक्ता तालीम ले लेते हैं, ठीक है।
کہ حافظے کے ساتھ تلاوت کرنے کی فضیلت ہے کہ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام تو میرے لیے بہت ہیں، پس مجھے ایسی بات بتائیے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ فضول کی باتیں کرنے سے اچھا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اور جتنا قرآن ہمیں زبانی یاد ہے اس کو ہم پڑھتے رہیں۔ اور اس میں بھی ایک اور ٹپ بھی ہے کہ اگر ہم قرآن کو تھوڑی سی ایسی، اتنی آواز، بہت زیادہ اونچی آواز میں تو نہیں، لیکن اگر تھوڑی سی ایسی آواز میں پڑھیں کہ ہمارے کان تک ہماری آواز آتی رہے، کہ مطلب بہت زیادہ دوسرے لوگ تنگ نہ ہو، لیکن ہلکی سی ہمیں اپنی آواز آتی رہے، تو اس سے ہم زیادہ فوکس کے ساتھ پڑھیں گے اور شیطان کے وسوسوں سے بچے رہیں گے، کیونکہ ہمارے زیادہ پارٹ انگیج ہو رہے ہیں نا، کہ ہم ایک تو ادا بھی کر رہے ہیں اور ایک سن بھی رہے ہیں، اور ہمارے دماغ میں بھی جا رہی ہے وہ بات، تو ہمارا زیادہ سینسز اس میں استعمال ہوں گے، تو ہم زیادہ شیطان کی وسوسوں سے بچے رہیں گے۔ کیونکہ اگر ہم خالی دل میں پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ڈسٹریکشن آئے، کوئی بھی ہمارے آس پاس سے گزرے، ہم اس کی طرف نوٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں ذکر کرنا بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے کانوں میں بھی ہماری آواز آ رہی ہے تو ہم اس کو پڑھتے، زیادہ شوق سے پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم بہت کم ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں، تو وسوسوں سے زیادہ بچے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جتنا زیادہ ہم اپنی زبان اور دماغ ایسی چیزیں جو کبھی تھکتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ آج میں اتنی باتیں کی ہیں کہ میری جو زبان ہے وہ تھک گئی ہے، یا میری زبان میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ تو زبان جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ مسئلہ ہے کہ ہم چاہے سارا دن بھی بولتے رہیں، ہماری زبان تھکتی نہیں ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو اچھے کام کے لیے استعمال کریں، کیونکہ اس نے تھکنا تو ہے نہیں ہے، نہ اس نے کبھی رکنا ہے، تو کوشش کریں کہ اس سے ایسے کلمات ادا کریں کہ جس سے ہمیں فائدہ بھی ہو، دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں ثواب ملے۔ تو اللہ کا ذکر جو ہے وہ بہترین اس کا استعمال ہے کہ زیادہ سے زیادہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ تو اللہ کا ذکر کریں گے تو اس سے ہماری عربی کی پریکٹس بھی ہوگی، ہمارا حافظہ بھی بہتر ہوگا، ہم شیطان کے وسوسوں سے بھی بچے رہیں گے، اور سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہ کہ جو سیکھا ہے اس کی پریکٹس کرتے رہیں، جو کہ نئے الفاظ آپ نے سیکھے ہیں، جیسے کہ درود کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیکھا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، سمجھ کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، اس میں جو سے گرامر کے الفاظ آئیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کے معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ کہ آپ کی پریکٹس بھی ہوگی، آپ کی معنی کا سبق بھی آپ کا پختہ ہو جائے گا، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بھی آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اس کی جو برکات ہیں، اس کا جو اجر ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ملتا رہے گا۔ اور یہ کہ اور سب سے زیادہ فائدہ یہ کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، کیونکہ ہم نیگیٹو وسوسوں سے، غلط قسم کی باتوں سے بچے رہتے ہیں، کیونکہ جب ہم الٹی سیدھی دنیا کی باتوں میں لگ جاتے ہیں تو ہمیں ذہنی سکون بھی ہمارا ختم ہوتا ہے، ہمارے دل میں تلخی اور نیگیٹیوٹی بھی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کا ذکر جو ہے اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اس سے ہماری نیگیٹیوٹی بھی ختم ہوتی ہے، ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، اور ہمیں ذہنی سکون بھی ملتا ہے، اور دل کو سکون بھی ملتا ہے، اور دل کا اطمینان جو ہے وہ بھی اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنی زبان جو ہے اللہ کے دین کو، اللہ کے ذکر میں کرنی چاہیے، اللہ کے دین کو سیکھنے میں استعمال کریں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں کوئی بھی بات کریں کہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات کریں، تاکہ ہم اس زبان کا بہترین استعمال کر کے اس کا شکر گزاری اور اس کا حق ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اور آج کے سبق کے اختتام پر الحمدللہ ہمارے 9 سبق ہو گئے ہیں، اور ہمارے 20 جو ہے لیسنز کا کورس ہے، تو تقریباً ہمارا ہاف ہو گیا، اگلے ویک ہمارا ہاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس کے اختتام پر ہم نے 102 الفاظ سیکھ چکے ہیں، تو کوشش کریں کہ 102 الفاظ کی بہت زیادہ پریکٹس کریں، جب بھی قرآن پڑھیں تو ان میں سے کوئی لفظ آئے تو اس کے معنی پہ غور کریں، اور یہ الفاظ جو ہیں قرآن میں 27,926 دفعہ آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری بیٹری الحمدللہ تقریباً 1/3 سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم نے یہ 4000 تک لے کے جانی ہے، تو ہمارا تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ ہم نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے اور اس بیٹری کو فلی چارج کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، قرآن کو سارے کے سارے کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم قرآن کو پڑھیں تو اس کو صحیح معنی کو، اس کو عربی کو سمجھ سکیں اور اس سے زیادہ لطف اندوز ہو سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ہوم ورک جو ہیں وہ ٹائم پہ کرتے رہیں، جو بھی ہوم ورک ملتا ہے اس کو کریں، اور جو سیکھا ہے اس کو خود بھی پختہ کریں، پریکٹس کریں، اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں، تاکہ ہمارا علم بھی پختہ ہو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، یاد کرنے کی، عمل کرنے کی اور پھیلانے کی توفیق دے۔
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔